अगर आप एक तरफ इस्लामी माशरे की बात करती हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानियत की बात करती हैं, और यहाँ पे तो इस्लाम ने कहा ही नहीं कि औरत कैसी हो कैसी ना हो। एक मर्द पैसे रखता है और वो अफोर्ड कर सकता है, वो शादियां चार करवा सकता है, इंसाफ कर सकता है तो कर ले। बिल्कुल, इंसाफ कर सकता है तो करे। ये इंसाफ का फैसला चारों औरतें करेंगी या वो खुद करेगा? बिल्कुल बीवियां करेंगी। क्या अभी देख नहीं रही। हाँ, ये है कि कुछ जदीद टेक्नोलॉजी से ताल्लुक जो हमारा जुड़ गया है और जदीद दौर के जदीद तकाजे होते हैं, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों की सोच बदली है और उन्होंने औरत को जो है वो मुकाम देने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं कि मुआशरे जो है वो औरत और मर्द से तश्कील पाते हैं। इसमें ना सिर्फ मर्द का पूरा पूरा हाथ होता है बल्कि औरतें भी पूरा पूरा साथ देती हैं और औरतें मर्द का लिबास होती हैं। ऐसी ही एक ऐसी शख्सियत जो कि आजकल पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर छाई हुई है, और उन्होंने ना सिर्फ औरतों की आवाज़ को बुलंद किया बल्कि उन्होंने औरतों के हकूक़ के ऊपर भी बात की। ऐसी शख्सियत जो कि मेरे लिए बड़ी बाइस इज़्ज़त हैं, क्योंकि मैंने जब आज से 14 साल पहले मीडिया इंडस्ट्री में आगाज़ किया तो हमने इकट्ठे ही आगाज़ किया, इसलिए मेरे लिए बहुत ही बड़ा ये एज़ाज़। और वो शख्सियत जो है वो ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के हैंडल्स के ऊपर वो छाई हुई होती हैं। उनके जो है व्लॉग्स लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं, ख़ासकर मर्द और ख़वातीन हज़रात जो है वो बड़ा शौक़ रखते हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर नबीहा अली खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नहीं दाऊद साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है और आपके साथ एक बहुत पुराना ताल्लुक है। आपने और मैंने कोहिनूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया जो कि पाकिस्तान का बड़ा मशहूर प्रोग्राम बना, और उस प्रोग्राम के बाद जो है हर चैनल ने उस प्रोग्राम को पिक किया और हर जगह पे वो सितारों वाला प्रोग्राम जो होना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद सितारों की हाल और चाल जो वो हर मॉर्निंग शो और हर जगह पर उसके पायनियर्स हम ही हैं। पहली बात वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज आपकी दुआ से, और आप खुद एक बड़ी पर्सनालिटी हैं और आप की प्रेडिक्शंस और ये सब चीज़ें आपको पता है कि मैं खुद सुनती और फॉलो भी करती हूँ, तो आपकी शागिर्द भी हूँ और मैं आपकी उस्ताद भी हूँ। उस्ताद हाँ। इस हवाले से कि जब 14 साल पहले आगाज़ किया पहला प्रोग्राम आपके साथ, हाँ। जब मैंने किया तो मुझे कुछ चीज़ों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि कैमरा शायद थे आप कैमरे के सामने जो है वो इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर सकते थे, तो जो है वो दाऊद साहब को स्पेस देनी पड़ती थी, दाऊद साहब को मौका देना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था। और मैं ऐसी एंकर थी कि अगर मैं बोलती जाऊँ तो वो फिर मेरे रुकने का कोई एक टाइम या टेम्पो नहीं होता था, तो वो फिर दाऊद साहब के साथ बड़ा स्पेसिफिक हमें प्रोग्राम करना पड़ता था और लाइव होता था। लाइव मैंने पहला प्रोग्राम अपनी जिंदगी का जब शुरू किया तो लाइव किया। बिल्कुल। और मुझे याद है कि जो मेरे प्रोड्यूसर थे जो वो उमर थे उस टाइम, जी उमर भी थे, हाँ। और अफवान भट्ट साहब जो कि फ्रिया परवेज के जो है प्रोड्यूसर हैं, वो भी मेरे प्रोड्यूसर थे। जब उनको पहली दफा पता चला कि मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ टीवी चैनल पे, उन्होंने वो सर पकड़ के बैठ के कहते हैं कि आप पहला प्रोग्राम वो भी लाइव करोगे? लाइव करेंगे, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई, और मुझे याद है कि जब उन्होंने आधा घंटा मुझे प्रैक्टिस करवाई तो मैं फिर प्रोग्राम कर आया, क्योंकि आपको पता है बुजुर्गों की दुआएं तो थी साथ, और फिर आपका भी बड़ा उसमें साथ रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों की दुआ से अच्छा हो गया। और मुझे याद है कि उस वक्त उस दौर में सिर्फ एक वाहद हमारा ही प्रोग्राम था जो सितारों के ऊपर चलता था। जी बिल्कुल। ना ही मॉर्निंग शो पे सितारों के ऊपर बात होती थी, नहीं होती थी, ना ही एस्ट्रोलॉजी की बात होती थी। पहले प्रोग्राम जो है वो कोहिनूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से नजूमी वो प्रोग्राम था, उसका नाम था, और पाकिस्तान के सबसे मशहूर प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम था कि शाम को 6 बजे जब हमारा प्रोग्राम लाइव जाता था तो आप यकीन करें बड़े बड़े चैनल्स की रेटिंग गिर गई थी उस टाइम पे, और ये इनके बैठने की जो बरकत भी थी, क्योंकि जाहिर है बुजुर्गों का हाथ जिसके सर पर हो और जो बुजुर्गों के जो है वो पूरे खानदान से जिसका ताल्लुक हो, मैं कहती हूँ कि इसके साथ कुछ अलग ही ताकतें चल रही होती हैं।
اس کے بیٹھنے برکت ہوتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کے بعد دوسرا پروگرام شروع ہوتا تھا استخارہ, اور ان کا وہ استخارہ فلاپ ہو گیا, اور ہم وہ کہتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ صرف ستاروں کی بات کریں, روحانیت کی بات نہ کریں. میں کہتا تھا نہیں, میں تو قرآن کی بات کروں گا, میں تو روحانیت کی بات کروں گا. اور 3 مہینے کے بعد پھر میں نے 4 مہینوں کے بعد میں نے خود ہی ریزائن دے دیا کہ مجھے تو بزرگوں کی طرف سے اللہ کی بات اور روحانیت کی بات کا حکم ہے. اور پھر میں جب گیا تو کچھ باتیں بھی آپ کو کر کے گیا کہ اب اگر میں جا رہا ہوں تو صحیح بات ہے. میں اس بات کی گواہ ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے سارے معاملات دیکھے ہیں جو کہ شاید ہم آپ کو اس طرح الفاظ میں نہیں بتا سکتے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے نبیہا کہ پاکستان کا یہ جو معاشرہ چل رہا ہے جی, اس میں کیا عورت کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں داؤد صاحب, جو یہ معاشرہ ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے اس میں عورت کا مقام تو بہت بڑا ہے, لیکن مقام جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے, پاکستانی معاشرے نے اس کو اس طرح کیری نہیں کیا ہے, کیونکہ عورت کا مقام ماں, بہن اور بیٹی کا ہے. اور ایک عزت دار جو ہے وہ خاتون ایک ایسا کریکٹر ہے عورت کہ جو جس گھر میں نہ ہو تو وہ گھر نہیں بنتا. مکان تو بن سکتا ہے لیکن گھر نہیں بنتا, عورت سے گھر بنتا ہے. لیکن ہم نے عورت کو گھر میں رکھ کے ہی اس کو وہ مقام دینے سے شاید ہم نے نہیں دے پائے, ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پائے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سارا مقام دینے کے بعد بھی آج عورتیں آزاد ہیں, اپنی مرضی سے کام بھی کر رہی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک کی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو گھروں میں گھٹ رہی ہیں, تکلیف میں ہیں, ذہنی اذیت میں ہیں, شوہروں کی توجہ نہیں ہے, سسرال والوں کے تانے ہیں, معاملات اتنے خراب ہیں کہ وہ اپنی مینٹل سچویشن کو لے کے جو ہے وہ بہت تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں تو ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے معاشرے میں کہ عورت کو وہ مقام ہوتا کہ عورت کی عزت اور تکریم کا یہ عالم ہوتا کہ اس کو نہ تو تانے دیے جاتے, نہ اس کو تکلیف دی جاتی, نہ اس کو اذیت میں رکھا جاتا. لیکن ایسا کچھ شاید میں اپنے معاشرے میں ابھی دیکھ نہیں رہی. ہاں یہ ہے کہ کچھ جدید ٹیکنالوجی سے تعلق جو ہمارا جڑ گیا ہے اور جدید دور کے جدید تقاضے ہوتے ہیں, اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ بدلی ہے اور انہوں نے عورت کو جو ہے وہ مقام دینے کی کوشش کی ہے. لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ جو لبرل خواتین بھی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا حق مانگ رہی ہیں. جو گھر میں بیٹھی معصوم اور مظلوم عورت ہے اسے بھی اپنے حق کے لیے جو ہے وہ لڑنا پڑ رہا ہے. اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو اس کی آواز کو بند کرنے کا جو ہے وہ معاملہ کسی دوسری عورت کی طرف سے ہی ہو جاتا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستانی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ آپس میں تصادم کر گئے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلامی معاشرے کو پاکستانی معاشرے میں رائج ہونا چاہیے تھا. پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اس وقت میں اسلامی معاشرے سے ریلیٹ نہیں کر رہا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی معاشرہ اور اسلامی معاشرے میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے, آ رہا ہے فرق. مگر ہم تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کرنے والے پاکستان میں رہتے ہیں. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اور اسلام نے سب سے زیادہ جو حقوق دیے ہیں عورت کو دیے ہیں. بالکل. اگر عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کیوں ہے. اگر عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو پھر عورت آپ کے گھر میں گھٹ گھٹ کے مر کیوں رہی ہے. اگر عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو عورت اپنا حق مانگتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ طلاق کا تمغہ کیوں دے دیا جاتا ہے. عورت اگر جو ہے وہ کہیں پر اپنا اختیار مانگتی ہے تو اس پر تشدد کیوں کیا جاتا ہے. عورت اگر اپنے بچوں کا حق مانگتی ہے تو اسے یہ کہہ کے چپ کیوں کرا دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم یہ سب چیزیں کر سکو. بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے, ہر جگہ پر نہیں ہوتا لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے. اس کی ذمہ داری کس پہ پڑتی تھی؟ ذمہ داری تو دیکھیں مرد پر آتی ہے. ذمہ داری حکومت پر بھی آتی ہے, بالکل آتی ہے. دیکھیں اگر حکومت ایسے قوانین رائج کر دیتی جی کہ جس سے جو ہے مرد اور خواتین جو ہے ان قوانین کی پابندی کرتے تو کیا یہ قوانین ہیں؟ قوانین بالکل ہیں. ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی قانون ہے, عورت کے حقوق پہ بھی قانون ہے, مرد کے حقوق پہ بھی قانون ہے, کوئی کسی کو ہراس کرتا ہے اس پہ بھی قانون ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کون کروائے گا امپلیمنٹیشن؟ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا کام ہے, حکومت کا کام ہے. ہم تو اس پر آواز بلند کرتے رہتے ہیں. ایز اے جرنلسٹ آپ کو پتا ہے ہر پلیٹ فارم پر جو ہے وہ بات کرتی ہوں. وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہی ہوں, ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی کام کر رہی ہوں. ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی جو ہے وہ میں اپنی خدمات خواتین کے لیے سر انجام دے رہی ہوں. ایسی خواتین کو میں نے ریسکیو کیا ہے. داؤد صاحب آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کر رہی ہوں, کبھی میں نے آج سے پہلے اپنی اس نیکی کا ذکر کہیں نہیں کیا. ایسی خواتین جو کہ جن پر تشدد ہوتا ہے گھروں میں, جن جو ہے وہ بچیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, جنہیں خاندان کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, یا کہیں کوئی چچا
چچا سے یا ماموں سے یا خالاؤں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے, کسی زمین جائیداد کا مسئلہ ہے, تو گھر میں گھس کے جو ہے وہ خواتین کو اور بیٹیوں کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جاتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے. ایسی خواتین کو ریسکیو کر چکی ہوں میں. مگر آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ پاکستان جو کہ اسلام کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے, دوسرے ممالک کی نسبت پھر بھی خواتین کو زیادہ حقوق دے رہا ہے, خواتین زیادہ یہاں پہ بینیفٹ حاصل کر رہی ہیں؟ دیکھیں, خواتین کو حقوق جو ہے وہ ہر معاشرہ دے رہا ہے, لیکن اسلام نے خواتین کے حقوق زیادہ دیے ہیں. پاکستان میں نے آپ کو وہی بتایا کہ جہاں پر ایک عورت آزاد بھی ہے, اگر وہ باہر نکل کے کام بھی کر رہی ہے تو پھر بھی اس کو کہیں نہ کچھ ایسی چیزیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے تھی. کہتے ہیں کہ سندھ میں اگر ایک خاتون جو وڈیرے کے ڈر سے گھر میں بیٹھی رہتی ہے, جب بلوچستان میں بھی کچھ اسی طرح کا نظام ہے, اور شاید خیبر پختونخوا میں بھی عورتوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے, تو پنجاب کی عورت کہتے ہیں زیادہ آزاد ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں, میں اس حوالے سے شاید میں جواب نہ دے پاؤں آپ کو کہ کون سے معاشرے کی یا کون سے ہمارے صوبے کی عورت جو ہے وہ آزاد ہے. معاشرے میں ہمارے فی الحال عورت اتنی بھی جو ہے وہ تنگ نہیں ہے کہ جو اپنے حق کے لیے آواز نہ بلند کر سکے. آواز تو بلند کرتی ہیں, اس کے بعد ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی سلوک ہوتا ہے وہ کر سکتی ہیں, ان کے پاس حقوق ہیں, لیکن اصل میں ہماری خواتین کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. سب سے پہلے تو ان کو وہ قوانین پڑھنے چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, ایک عورت کیا حق رکھتی ہے, معاشرہ اس کو کیا حق دیتا ہے, ریاست اس کو کیا حق دیتی ہے, شوہر کے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں. اسلام کو پڑھیں, قرآن مجید کو پڑھیں, آپ جو ہے وہ ترجمے سے پڑھیں, آپ کو پتا چلے کہ میاں بیوی کے حقوق واضح طور پہ قرآن پاک میں جو ہے وہ لکھ دیے گئے ہیں. اگر آپ کہیں دور نہیں جاتے, کم سے کم آپ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لیں, سورہ نساء پڑھ لیں, جس میں جو ہے وہ بیان بار بار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کون سی عورتیں؟ بیویاں, وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں, وہ عورتیں جو باندیاں ہیں, وہ عورتیں جو غلام ہیں, وہ عورتیں جو آپ نے اسپیسیفک جن کے اخراجات آپ نے اٹھا رکھے ہیں, ان عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یعنی کہ جس کی ذمہ داری مرد پہ دے دی گئی ہے, مرد کو جس کا جو ہے وہ ایک حاکم بنایا گیا, بڑا بنایا گیا, تو اس بڑے کی ذمہ داری تھی کہ اس نے عورت کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, اس نے عورت کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا. ظلم کی تو بات کہیں پر بھی نہیں آئی, ظلم کا تو ذکر ہی کہیں نہیں عورت پہ. عورت تو جو ہے وہ مظلوم بھی ذکر کہیں نہیں کہ, لیکن کمزور کا ذکر ضرور ہے کہ عورت کمزور ہے. مرد بھی تو بڑی معاشرے میں اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے بڑی محنت کرتا ہے, تگو کرتا ہے, اور سارا دن کمائی کرتا ہے, اور پھر گھر جا کے دیتا ہے, اور سارا سسٹم چلا رہا ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ معاشرہ ہی اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ مرد اور عورت جو کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, ان دونوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے؟ دیکھیں, سوچ کا فقدان ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اپنی سوچ پہ کام نہیں کیا. مردوں کے بارے میں جو سب سے پہلی آواز بلند کی وہ میری آواز تھی. مردوں کے حقوق کی بات کی, سائیکولوجیکل پروسیس کی بات کی, ان کو بڑا ماننے کی بات کی. تو میں آپ کے پاکستان کی شاید واحد ایسی بندی ہوں جس نے پہلی بار آ کر جو ہے وہ میڈیا پر یہ کہا کہ مرد کو بھی سکون چاہیے, مرد بھی کوئی حق رکھتا ہے. عورتوں کو یہ سمجھایا, بہت سی عورتیں میری دشمن بھی ہو گئی اس بات پہ. میں نے مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق پہ بیک وقت بیلنس رہتے ہوئے کام کیا. جہاں مرد کی غلطی ہے وہاں مرد کو جو ہے وہ بات کی, جہاں عورت کی غلطی ہے وہاں عورت کی بات کی. مرد جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم پلر ہے. مرد آپ کے گھر میں سربراہ ہے, آپ کا محافظ ہے. اللہ نے کہہ دیا, جس چیز کو اللہ نے حکم دے دیا نا, اس چیز کا ہم اسے نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. ایک عورت کے ساتھ ایک مرد کی طاقت ہونا بہت بڑی بات ہے. اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی اس معاشرے میں. آپ اگر یہ کہیں کہ اکیلی عورت جو ہے وہ دنیا سے لڑ سکتی ہے, مردوں کے معاشرے میں مردوں سے ایک عورت کیسے لڑ سکتی ہے؟ اس کے لیے ساتھ کھڑے ہونے والا ایک مرد کا سہارا ضرور چاہیے ہوتا ہے عورت کو, چاہے وہ بھائی ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے وہ شوہر ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ خدا کے لیے ان مردوں کی, ان شوہروں کی, ان بھائیوں کی, بیٹوں کی اور اپنے باپ کی عزت کریں, ان کو تکریم دیں. اور اگر آپ کی عزت دینے کے باوجود بھی وہ آپ کے نہیں ہیں تو پھر یہ ان کی غلطی ہے, پھر انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر آپ اتنی عزت دیں کہ وہ 4 شادیاں کروا لے تو آپ مطمئن ہوں گے؟ نہیں, 4 شادیوں کا حکم ایسے تھوڑی ہے داؤد صاحب کہ آپ جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے 4 شادیاں کر لیں. 4 شادیاں بھی کسی سرکمسٹانسز میں کرنے کا جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انصاف کر سکو تو 4 شادیاں کرو. نہیں, اگر وہ انصاف بھی کر سکتا ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی ہو کہ سنبھال بھی سکتا ہو, جی بالکل, تو ایک خواتین یا ایک عورت اتنی کم ظرف کیسے ہو سکتی ہے کہ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے؟ دیکھیں, عورت مرد کا باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر تو برداشت کر لیتی ہے, لیکن وہ کسی کو نکاح کر کے گھر لے ہے یہ برداشت نہیں کرتی. یہ کیا بات ہوئی؟
یہ غلط ہے, یہی غلطی ہے. مجھ سے خواتین رابطہ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر نے نکاح کر لیا ہے اور وہ ہمیں گھر سے نکال رہا ہے. اب دیکھیں ایسے تو نہیں نا کہ آپ کسی اور سے نکاح کر کے اور بیوی کو, جو پہلی بیوی بیٹھی ہے, اس کو گھر سے نکالے گا. وہ اس کو رکھ رہا ہے گھر میں, یہ تو نہیں وہ نکال رہا ہے. اگر وہ نکال رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے نا. اگر وہ 2 بیویاں ساتھ رکھنے کی جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے, یا اس کو 2 بیویاں وہ ساتھ رکھ سکتا ہے, تو میں نے تھوڑی اس کو جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کر رہے ہیں. یہ تو اسلام اس کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم افورڈ کر سکتے ہو اور انصاف کر سکتے ہو, انصاف کے تقاضے کی بات کی گئی ہے. نہیں, انصاف وہ کر رہا ہے, انصاف وہ کر رہا ہے. نہیں تو صاحب, انصاف کا تقاضا اللہ دیکھتا ہے, بندہ تو نہیں دیکھ سکتا نا. آپ یا میں تو نہیں اس کا فیصلہ کر سکتے. اگر وہ بیوی جو ہے وہ اس سے پہلی خوش ہے, بچے بھی خوش ہے, گھر بار چیزیں ہر چیز اس کی لائبلٹیز پوری کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, ڈن ہے. لیکن اگر نہیں کر رہا, کہیں بھی کوئی کوتاہی چھوڑ رہا ہے, تو دوسری شادی کی کوئی اجازت نہیں ہے. پہلی بیوی کو ناراض کر کے یا اس کو تکلیف دے کے یا اس کو اذیت پہنچا کے آپ کیسے دوسری شادی کی طرف جا سکتے ہیں؟ دوسری شادی آپ ان سرکمسٹانسز میں کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی بیوی آپ کو وقت نہیں دے رہی, آپ کی بیوی آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے, آپ کو عزت نہیں دیتی, آپ کی تکریم نہیں کرتی. نہیں, معاشرتی طور پر ہم اس کو دیکھیں گے, ہم اس کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. زبان دراز عورت جو ہے, اگر جو ہے وہ زبان دراز عورت ہے تو معاشرت اسے برداشت نہیں کرے گا نا. اگر جو ہے وہ عورت کی زبان میٹھی ہے اور وہ میٹھے انداز سے جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے, شوہر کی تکریم کرتی ہے, عزت کرتی ہے, شوہر کو سب کچھ جب اپنی بیوی سے مل رہا ہے, تو دوسری شادی کی ضرورت کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بتائیں. دیکھیں یہ باتیں اگر آپ ایک طرف اسلامی معاشرے کی بات کرتی ہیں, دوسری طرف پاکستانیت کی بات کرتی ہیں, اور یہاں پہ تو اسلام نے کہا ہی نہیں کہ عورت کیسی ہو کیسی نہ ہو. ایک مرد پیسے رکھتا ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ شادیاں 4 کروا سکتا ہے, انصاف کر سکتا ہے تو کر لے. بالکل انصاف کر سکتا ہے تو کرے. یہ انصاف کا فیصلہ چاروں عورتیں کریں گی یا وہ خود کرے گا؟ بالکل بیویاں کریں گی. کیا فیصلہ بیویاں کریں گی کہ وہ یہ مرد کیسے, مرد تو کہے گا کہ میں انصاف کر رہا ہوں. اب جس کی 4 بیویاں ہوں گی وہ کہے گا میں ایک عورت کے ساتھ تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا. انصاف تو ہوتا ہی 2 عورتوں کے درمیان. نہیں, انصاف جو ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے اگر تم انصاف کر سکو تو شادی کرو. بات یہ ہے انصاف کیا ہے. انصاف ہے ضروریات, ہاں بیلنس کرنا, ضروریات ایک عورت ہے تو کون سا اس کو مینٹل سٹریس نہ دینا, اس کے ساتھ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے پیش آنا, اس کی ہر بات کا خیال رکھنا, اس کی لائبلٹیز کو پورا کرنا. 2 فریقین کے درمیان انصاف ہوتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو 2 فریقین اگر 2 بیویاں ہوں تو ان میں انصاف ہوگا. نہیں, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے ڈومین میں پھینکتی ہوں یہ بات, کیونکہ اس پہ بڑی جو ہے ڈیبیٹ شروع ہو جانی ہے. میں مجھ سے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ پوچھیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہ پوچھیں, کیونکہ جو میں نے بات کہہ دی نا اس پہ انہوں نے قائم ہو جانا ہے, اور پھر اگر وہ قائم ہو گئے اور کسی کے معاملات خراب ہو گئے تو یہ ساری ایلیگیشن دیکھیں نا بات ٹھیک آپ کر رہی ہوں, مگر میرے مائنڈ میں تو کچھ کوسچن ہے نا. تو انصاف ایک میں تو ہو ہی نہیں سکتا. انصاف 2 میں ہو گیا, 3 میں ہوگا یا 4 میں ہوگا. انصاف ایک کے ساتھ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ اس کی پوری لائبلٹیز پوری کر رہے ہیں, اسے حقوق دے رہے ہیں, اپنی جو ہے دینے کے بعد ہی وہ دوسری شادی کرتا ہے نا. جی, کیوں کہیں نہ کہیں کوئی سپیس رہ جاتی ہے. ایسے ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ بڑا ہیپی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ماہر نفسیات بھی ہیں اور پاکستانی معاشرے کو بہت اچھی طرح سمجھتی بھی ہیں. ایسا کون سا کیڑا ہے پاکستانی مرد کے دماغ میں جو اس کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ دیکھیں, میں یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کون سی بات ہے کہ جو دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ شادی تو بہت کم مرد کرتے ہیں. شادی کر لیں تو وہ تو ایک نیکی ہے نا, وہ تو ایک نکاح ہے, آپ کا آدھا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے. شادی تو ایک الگ چیز ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز چل رہے ہیں نا, بیسیکلی گندگی کا باعث تو یہ بن رہے ہیں. مرد اگر عورت کو عزت دے کے اسے اپنی عزت بنا لے, اسے اپنا نام دے دے, تو بات ہی ختم ہو جائے. ہمارے یہاں 4 شادیوں کا پاکستان میں کہہ لیں معاشرہ جو ہمارا اس ٹائم جا رہا ہے, یا اسلامک معاشرہ ہے, ہمارے پاکستانی معاشرے میں 4 شادیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے, جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کا حکم ہے اگر وہ انصاف کر سکے تو اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں تو یہ بے راروی جو ہے وہ ہمارے یہاں کیوں جنم لے رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے دوسری عورت سے نکاح کرنے کا. آج ایک مرد جو ہے وہ اگر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ میں نے جو ہے وہ دوسری شادی کرنی ہے, تو آپ کے گھر میں, خاندان میں, رشتہ داروں میں آپ کی ایسی تذلیل ہوگی, ایک مرد کو ایسے بدنام کیا جائے گا کہ جیسے اس نے پتہ نہیں کون سی بات کر دی ہے اور کتنی کو غلط بات کر دی ہے. اگر یہ اتنی ہی غلط بات تھی تو اسلام نے پھر 4 شادیوں کا حکم مرد کو دیا کیوں تھا؟ مگر امریکہ میں بھی اگر ایک شادی ہوئی ہے تو اگر آپ بغیر پوچھے دوسری شادی کر لو تو کیس بن جاتا ہے. دیکھیں, وہ ان کا معاشرہ ہے, وہ ایک عورت کے ساتھ تب تک جو ہے وہ رہتے ہیں, ان کے اصول ہیں, کچھ قواعد و ضوابط ہیں.
ان کے اپنے معاشرے کے معاملات ہیں. اس طرح تو آپ جو ہے وہ دوسری کمیونٹیز میں دیکھ لیں, دوسرے مذاہب میں دیکھ لیں, وہ ایک عورت کے ساتھ جب تک ان کی زندگی ہے آخری دم تک وہ ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. ہمارے معاشرے میں بھی کتنے کو لوگ جو ہے وہ دوسری شادی کر رہے ہیں. زیادہ تو مرد اس طرف نہیں ہے, ایک عورت کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں. لیکن اگر کسی کی بیوی مر جاتی ہے, کسی کی بیوی جو ہے وہ بد زبان ہے, بد اخلاق ہے اور اپنے شوہر کو عزت نہیں دیتی ہے, یا کوئی اور پرابلمز ہے فزیکلی یا مینٹلی اور کوئی پرابلم ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مرد باہر جاتا ہے یا دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں مرد کن خامیوں کی طرف ہے, یا اس کی کیا خامیاں ہیں اور عورت کی کیا خامیاں ہیں؟ دیکھیں, مرد اور عورت یا میاں بیوی کی اگر آپ بات کر لیں جس سے یہ معاشرہ تشکیل پایا ہے, سب سے بڑا رشتہ جو اس کائنات میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. نہ کہیں رشتہ جو ہے وہ ذکر ہوا کہ جو ہے وہ پہلا رشتہ ماں کا تھا, نہ رشتہ جو ہے وہ باپ کا تھا, نہ رشتہ جو ہے وہ بھائی کا بہن کا تھا. رشتہ تھا میاں بیوی کا, رشتہ ہے میاں بیوی کا, اور رشتہ پہلا رہے گا میاں بیوی کا ہی. تبھی آگے جو ہے وہ نسل چلی, اور پھر آگے سے جو ہے وہ خونی رشتے جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مرد کی جہاں ذمہ داری ہے وہاں ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے, اور ایک عورت کی جہاں ذمہ داری ہے وہاں ایک مرد کی بھی ذمہ داری ہے. بیسیکلی ہمارے معاشرے میں ہوا کیا کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے بچنا شروع کر دیا. ہم نے کوشش یہ کی کہ جو میری ذمہ داری ہے نا وہ بھی میں دوسرے کے کندھے پہ ڈال دوں. ایک مرد ہے, اگر وہ ذمہ داری مرد نے اٹھانی تھی تو اس نے کہا یہ بوجھ بھی عورت اٹھا لے. عورت کی ذمہ داری تھی, اس نے کہا سارا ہی بوجھ جو ہے وہ مرد کے کندھوں پہ ڈال دو. بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, بہن بھی ہے, بھائی بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ماں بھی ہے, باپ بھی ہیں, سب کو دیکھ رہا ہے کون؟ ایک مرد دیکھ رہا ہے. سوچے تو صحیح کہ اس کی سائیکولوجیکل سچویشن کیا ہوگی. جو بندہ گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلتا ہے, اتنا آسان کام ہے بزنس مین بن جانا, اتنا آسان کام ہے پیسہ کمانا. دن رات کی محنت کرنی پڑتی ہے, نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, کیسے کیسے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. آپ کو سائیکولوجیکلی یہ جنگ ہی سائیکولوجی کی ہے, یہ سائیکولوجیکل جنگ ہے جو ایک مرد لڑ رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. لیکن آپ سمجھتے ہی نہیں کہ اس کو کوئی ٹینشن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ بڑی آسانی سے جاتا ہے, جاب کرتا ہے یا اپنا جو ہے وہ کام کرتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے. اب مردوں کی زیادہ سائیڈ لے رہی ہیں عورتوں کی؟ سر میں دونوں کو سمجھا رہی ہوں کہ جہاں جہاں جو غلط ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ویسے آپ کی زیادہ کس کی فیور؟ میں ہمیشہ جو ہے وہ مردوں کی فیور میں بات کرتی ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد محافظ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں مرد ہے وہاں پہ پروٹیکشن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ مرد موجود ہے وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے رب کی طاقت بھی چل رہی ہے, کیونکہ مرد جو ہے وہ عورت سے مضبوط ہے. ایک 20 کلو کا آٹے کا تھیلا تو عورت اٹھا نہیں سکتی, اس کے لیے بھی اس کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے. باہر کا سودا سلف لانے کے لیے جو ہے 100 دفعہ خواتین جو ہے وہ سوچتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہی. اب کمنٹ سیکشن میں خواتین یہ بھی لکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ جی ہم تو مردوں کی طرح کام کر رہے ہیں, ہم تو اپنے گھر کے سارے کام. میں ان خواتین کی بات نہیں کر رہی. جن کی میں بات کر رہی ہوں بات صرف وہیں تک رہی جائے, اور رکھا بھی وہیں تک کریں کہ وہ سمجھا کریں کہ جو خواتین یہ بوجھ اٹھا رہی ہیں ان کی بات نہیں ہے کہ مردوں کی طرح جن کے گھر میں مرد نہیں ہے وہ کیسے زندگی گزار رہی ہیں. ایک دفعہ جا کے ذرا ان کی رپورٹ دیکھیں, ان کی سائیکولوجیکل سچویشن دیکھیں. ڈر اور خوف کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے خواتین کو. اگر گھر میں مرد نہ ہو, رات کو 3 بجے اگر دروازہ ناک ہو جائے, بیل بج جائے, تو ایک مرد جا کے جو ہے وہ باہر دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے. کسی عورت کو جو ہے وہ اتنی اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ جا کے 3 بجے رات کو دیکھ لے کہ باہر کون آیا ہے. موجودہ وقت میں پاکستانی معاشرے میں, یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے. موجودہ وقت میں پاکستانی معاشرے میں ایسی کون سی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ مزید بگڑتا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بہت ساری خامیاں ہیں. سب سے پہلے تو عدم برداشت کی کیفیت ہے, صبر اور تحمل کا نہ ہونا ہے. تیسری خاص اور اہم بات, عزت نہیں دیتے ایک دوسرے کو. ریلیشن شپ میں عزت ختم ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے اس میں ایک الگ تضاد آ چکا ہے. ایک تباہی کی طرف معاشرہ جو ہے وہ ہمارا جا رہا ہے. جس معاشرے میں لوگ اپنے رشتوں کو عزت دینا بند کر دیں وہ معاشرے پھر نہیں پنپتے, وہ معاشرے پھر ترقی نہیں کرتے. جہاں پہ عزت نہ ہو, جہاں پہ آپ کا وقار نہ ہو, ساری زندگی انسان ایک عزت کمانے پہ لگا دیتا ہے داؤد صاحب. لیکن زندگی جو ہے نا وہ اتنی تلخ ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی عزت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا دیتی ہے. یہ عزت کمانا دنیا میں اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے. دولت کمانا شاید آسان ہو, عزت کمانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. دولت تو ہر کسی کے پاس ہو سکتی ہے. دولت کمانے کے لیے تو آپ کہیں بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں, آپ کا کوئی سکل, آپ کی کوئی تعلیم کہیں سے بھی آپ کو دولت دے سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس عزت نہیں ہے,
اگر آپ کے پاس وہ عزت نہیں ہے جس کے لیے آپ نے دگودو کی، پیسہ کمایا، سب کچھ کمایا، لیکن لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کیا فائدہ آپ کی زندگی کا؟ آپ کی زندگی تبھی ہے جب لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو عزت اور تکریم دیتے ہیں. اور میں آپ کو آج سچی بات بتاؤں، جس بندے کی معاشرے میں عزت ہے، جس نے ساری زندگی اپنی عزت بنانے پہ کام کیا ہے، اسے نہ تو کہیں پیسہ لگانا پڑتا ہے، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے. کیسی بات ہے، رب اس کی طاقت بن جاتا ہے. مگر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو لوگ آپ کی عزت ہی نہیں کریں گے. سر یہ بنی بنائی باتیں ہیں، پیسہ نہیں ہے تو عزت نہیں ہے. آپ عزت بنا کے دیکھیں، پیسے والے آپ کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے. کہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام. چڑھتے سورج کو تو سلام ہے. آپ کی ایکسپرٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ معاشرے میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوں. لیکن یہ پیسے سے نہیں بنتا، یہ محنت سے بنتا ہے، یہ توکل سے بنتا ہے، ایمان سے بنتا ہے، قوت سے بنتا ہے، آپ کے پیچھے بزرگوں کے ہاتھ سے بنتا ہے. اکیلا بندہ جو ہے وہ معاشرے میں ایسے سروائیو نہیں کر سکتا. اکیلا بندہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایسے بات نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. جب وہ اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے پوری، اس کے پاس پروٹیکشن شیلڈ ہوتی ہے جب وہ ان سب چیزوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عزت پہ کام کریں. پیسہ ضرور کمائیں، میں یہ نہیں کہتی پیسہ نہ کمائیں، لیکن پیسے کے ساتھ عزت ضرور کمائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں جی، کیا روحانیت، کیا اللہ کا قرب، کیا بزرگوں کی محبت ان تمام مسائل کا حل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، میرے نزدیک ہو سکتی ہے. مجھے نہیں پتا لوگ اس پر کیا میں رائے آپ رکھتے کو ہیں. ماہر نفسیات سمجھ کے سوال کر رہا ہوں. بالکل دیکھیں میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں. بالکل میں نہیں، آپ کی طرح تو اسلامک اسکالر نہیں ہوں. آپ تو ماشاءاللہ اسلام کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں. یا ہمارے جو عالم دین حضرات ہیں، جو ہمارے مولانا علامہ صاحب ہیں، جن کے بہت جو ہے وہ ان کے پاس نالج ہے. میں ان کے جتنا علم تو نہیں رکھتی. میں تو ایک خاکسار سی بندی ہوں، گناہگار ہوں. دیکھیں تصوف روحانیت جو ہے وہ ادب سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے. بالکل. اور آپ نے بات کی ہے عزت کی. عزت. اور جب ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جی، نیک لوگوں اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، بڑا وہ فرق پڑتا ہے سر. عبادت گزار نہیں بناتے. ہاں، آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی. صحیح. جب کوئی کسی کے گھر رشتہ لینے جاتا ہے صحیح. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے عبادت گزار لڑکی چاہیے، ہاں، وہ کہتا ہے مجھے خدمت گزار چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ بھوک سے بےتاب ہے اور عبادت گزار کہے کہ مجھے پہلے 10 نفر پڑھنے ہیں اور پھر میں آپ کو کھانا کھلاؤں گی، جی، تو ظاہری بات ہے طلاق تو ہوگی. صحیح. وہ کہے گا پہلے تو اپنی نمازیں پڑھ لے، اپنے رب کو راضی اچھا کر لے. ہوتا ہے، بہت سے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے. اچھا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ اگر جو ہے وہ اپنی کسی عبادت میں یا کسی چیز میں مشغول ہیں اور آپ وقت پر جو ہے وہ گھر والوں کو کھانا نہیں دے رہے، تو لڑائی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے. نہیں ہونی چاہیے. بزرگ جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ ادب سکھاتے ہیں. ادب سکھاتے، بڑے کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر معاشرے میں ادب آ جائے تو معاشرہ بن جائے گا؟ معاشرہ بن جائے گا. ابھی تو آپ معاشرے میں ہے ہی نہیں، آپ اس کو معاشرہ کہہ ہی نہیں سکتے. جس سے ہم جو اتنا کھپ رہے ہیں، جو اتنا اپنے آپ کو کرید رہے ہیں، اور معاشرے کے اوپر ہم ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں کہ عورت یہ کر لے، مرد یہ کر لے، اور یہ اتنی جو نفسیاتی جنگ چل رہی ہے، اس کو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ادب اور عزت پہ نہ لے آئیں؟ بالکل لے کے آئیں، بالکل لے کر آئیں ادب اور عزت پہ. سائیکولوجیکل آپ کی تمام تر پرابلمز جو ہیں، اس کا سلوشن اس عزت میں ہے جو آپ کسی کو رشتے کی صورت میں دیتے ہیں. وہ رشتہ آپ کی دوستی کا، آپ کی بھائی کا، آپ کی بہن کا، آپ کی ماں کا، آپ کے باپ کا، آپ کے شوہر کا، آپ کی بیوی کا، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ. یہ تمام رشتے عزت مانگتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے مزے مزے سے چغلیاں کرنے کا، غیبت کرنے کا، اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کا، کیا یہ ادب کے خلاف ہیں یا پھر ادب کیا؟ مجھے یہ چیزیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. میں آپ کو بتاؤں داؤد صاحب، ادب اور لحاظ جہاں ہوگا نا، نہ وہاں چغلی ہوگی، نہ وہاں غیبت ہوگی، نہ وہاں کسی کی لیگ پلنگ ہوگی. وہاں صرف محبت ہوگی. ادب محبت سکھاتا ہے، عزت ادب سکھاتی ہے. اور جو عزت سے ادب آ گیا اور ادب سے محبت آ گئی، اور جہاں محبت آ گئی وہاں غیبت کہاں ہوگی؟ اور وہاں غیبت جو ہے وہ آپ جو ہے وہاں پہ جھوٹ کو کس طرح سے جو ہے وہ پنپنے دیں گے؟ وہاں کسی کی جو ہے وہ لیگ پلنگ کیسی ہوگی اگر آپ کو کسی سے محبت ہوگی؟ وہاں تو آپ اپنی ذات کی نفی کر دیں گے اس کے سامنے. محبت تو ذات کی نفی سکھاتی ہے، محبت تو دوسرے کا احترام سکھاتی ہے، محبت تو دوسرے کا احساس سکھاتی ہے، محبت تو دوسرے کی طاقت ہے. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں غیبت آ جائے؟ غیبت تو ہے ہی حسد سے. غیبت تو کرتے ہی وہ لوگ ہیں جو حاسد ہیں، حاسدین ہیں، منافقین ہیں، جن کے بارے میں قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ منافق لوگ، یہ حاسدین، ان سے بچو، ان کی نظر بد سے بچو. اللہ نے جو ہے وہ ایسی آیتیں اتار دی کہ نظر بد سے بچنے کی جو ہے وہ آیتیں دے دی. آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟
آپ تو ماشاءاللہ لوگوں کا روحانی طور پر علاج کرتے ہیں, آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ سے جو نہیں بھی لوگوں کو پتا ہوگا وہ بھی پتا چل گیا ہے کہ میرا تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, ایک تعلق ہے. میرا ہر اس اللہ والے سے تعلق ہے جس نے اپنی ذات کی نفی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. میرا ہر اس اللہ والے بندے سے تعلق ہے, اور بڑے میں کھلم کھلا اس چیز کا اظہار کرتی ہوں کہ جس طرح آپ میرے الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے, آپ بھائی ہیں میرے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دیا, آپ اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہ اللہ نے آپ پہ آپ کو فضل دیا ہوا ہے, یہ فضل ہے آپ کا کوئی کمال نہیں, آپ پہ فضل ہے. آپ کے ساتھ جو اللہ والوں کی دعائیں ہیں, دیکھیں ایک ہے اللہ, ایک ہے اللہ والے, اور ایک ہے اللہ والوں کی محفل, اور ایک ہے اس محفل میں بیٹھنے والے لوگ, اور اس محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کا مقام کیا ہوگا سوچے. وہاں تو ادب ہی ادب ہوگا, لحاظ ہی لحاظ ہوگا, وہاں تو لیگ پولنگ ہوگی نہیں. تو یہ دنیا کو سکھانا ضروری ہے, ہمیں آج یہ بتانا ضروری ہے کہ خدا کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں, اچھے لوگوں سے دوستیاں رکھیں. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں, اچھا وہ نہیں جو دین کو مشکل کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ نہیں کہ جنہوں نے دین پہ جو ہے وہ فتوے صادر کر دیے کہ جی یہ دین ہے, یہ دین ہے. نہیں, دین تو بہت آسان ہے. دیکھیں اشفاق احمد کے پاس بیٹھتے اور علم و ادب والوں واصف علی وادو قدسیہ, ان لوگوں جب ہم ان کو سنتے ہیں, ان کی محفلوں کو دیکھتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں, تو یقین جانے ایک روح تازہ ہو جاتی ہے. اور اگر ہم انڈین ڈرامے دیکھیں گے اور پاکستانی ڈرامے بھی آج کل انہی کا شاید رخ لے رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, تو پھر تو ساس اور بہو کی جنگ اور یہی رہے گا. اسلام تو یہ نہیں ہے ساس اور بہو کی جنگ, اسلام تو نہیں ہے کہ بہو پر جو ہے وہ ظلم, اسلام تو نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی کو بلا کر جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ کر جو ہے اس کی تذلیل کرو, یا اسلام میں تو نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے چلانا شروع کر دے, یا اسلام میں تو نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے, اسے جو ہے وہ ظلم اور تشدد کا نشانہ بنائے, اسے حق مانگنے پر جو ہے وہ اس کا حق نہ دیا جائے. اسلام یہ نہیں ہے, اسلام تو بہت آسان ہے. اسلام نے سمجھا دیا. ادب کیسے سر ادب تربیت سے آئے گا. کون دے گا تربیت؟ تربیت سب سے پہلے آپ کے گھر سے آپ کی ماں کی تربیت ہے. اور ماں کو تو ساس جو ہے وہ بہو کو جینے نہیں دیتی, وہ تربیت کیا دے گی؟ تو بس پھر جس کے پاس تربیت نہیں ہے وہ آپ کو ادب کہاں سے سکھائے گا؟ تو ساس اور بہو کے رشتے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ساس اور بہو کے رشتے ہمارے معاشرے میں فی الحال تو اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ جن کی تربیت جیسی ہوتی ہے وہ ویسا ہی عمل کرتے ہیں. جن کی تربیت میں جو چیز شامل ہوتی ہے, جنہیں جینیٹکلی جو چیز دی جاتی ہے, وہ غیبت ہے, وہ حسد ہے, وہ کسی سے جو ہے وہ جیلسی ہے, وہ کسی کو قبول نہ کرنا ہے, یہ سب جینیٹکلی آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. آپ کے خاندان سے جو ہے وہ پشتوں سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کہاں سے ٹھیک کرنے چیزیں؟ ٹھیک ماں سے ہوں گی. ماں بہترین چاہیے. نیپولین کہتا ہے مجھے بہترین مائیں دو, میں بہترین نیشن دوں گا. کیوں کہا اس نے؟ کچھ سوچ کے کہا تھا. بہترین مائیں چاہیے. جب تک بہترین مائیں نہیں ہوں گی وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت نہیں کر پائیں. بہترین مائیں کیسے بنیں گی؟ بہترین مائیں جو ہیں وہ اسلام سے بنیں گی. بہترین مائیں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ اپنے احساس اور اپنی محبت اور اپنے ادب سے بنیں گی. یہ ادب, اب پھر وہی بات آ جاتی ہے, ادب کہاں سے آئے گا؟ تو ادب سیکھنے سے آئے گا, سمجھنے سے آئے گا. ادب اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے. اچھا چلیں آپ کے ماں باپ نے آپ کو ادب نہیں سکھایا تو آپ کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیں, آپ کچھ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں. آپ کو جو چیز آپ کے گھر سے نہیں گفٹ ملی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ان کی محفل سے مل جائے گی. وہ آپ کو جو ہے وہ ان اچھے لوگوں, وہ ان لوگوں میں بیٹھے ہیں جو کسی کی برائی نہیں کرتے, جو کسی کی برائی سن کر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. ان کی محفل میں بیٹھے جا کے. ان کی محفل میں نہیں بیٹھنا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اچھا اس نے تمہارے ساتھ برا کیا, تم اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا کرو, تم اس کو دکھاؤ کہ تمہاری طاقت کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم طاقت پہ فائز ہو, تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم سامنے والے بندے کو ہرانے کی سخت رکھتے ہو, لیکن اس وقت میں تم اس کو معاف کر دیتے ہو. وہ تمہارے پر جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تم اس کو بھی معاف کر دیتے ہو. آپ ادب کی پیک کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ کون سا جو ہے وہ لیول آ جاتا ہے انسان. آپ کسی کا ادب کرتے جائیں اور وہ آپ پہ ظلم کرتا جائے تو پھر آپ کہیں گے صبر کرو. دیکھیں صبر کا حکم تو اب اسلام دے رہا ہے, میں کیا کہہ سکتی ہوں. اگر یہاں پر نہیں, مولا علی فرما رہے ہیں عزت پہ حملہ اور آپ کے رزق پہ حملہ برداشت نہیں کرنا. کوئی عزت پہ حملہ کر رہا ہے اور کوئی رزق پہ حملہ کر رہا ہے تو اس کو جواب دو, کیونکہ وہ دشمن ہے, وہ منافق ہے جو آپ کی جڑیں کاٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس کو جواب دو, اس کو بتاؤ کہ آپ کی طاقت کیا ہے. وہ تو امر بالمعروف نہیں والمنکر ہو گیا نا. وہ تو حق کے لیے تو لڑنا ہی چاہیے بندے کو. بالکل حق کے لیے لڑنا ہے, یہ حق ہے اور یہ حق بجانب ہے, یہ جہاد ہے, آپ کو کرنا چاہیے.
آپ کو جو ہے وہ اس شخص کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے جو آپ کی عزت اور آپ کے رزق پہ حملہ کرے. آپ اسے معاف نہ کریں. معافی کی گنجائش نہیں یہاں پر. معافی کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی کسی کا حق مار لے, جہاں کوئی, اچھا وہاں اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے, کیسی بات ہے؟ اللہ کے ہاں ظلم کی معافی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اذیت ناک درد اور باتیں جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں اور جو درد تمہیں دیتے ہیں, میں سب سن رہا ہوں, میں سب دیکھ رہا ہوں. اللہ دیکھنے والا اور سننے والا مہربان ہے. یہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت کے ترجمے میں بیان کر دیا. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ پھر اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, آپ بھول بھی جائیں تو وہ نہیں بھول رہا. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بھولتا, یعنی کہ تمہیں بدلہ ویسا ہی دیا جائے گا جیسے تم اعمال کرتے ہو. تو پھر اگر تمہیں بدلہ ویسے ہی دیا جا رہا ہے جیسے تم اعمال کرتے ہو, تو پھر تمہیں سائیکولوجیکلی طور پر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے نا کہ تم کسی کے لیے جو ہے وہ اذیت کا باعث نہ بنو. اپنے بہترین مسلمان ہونے کا تقاضا کیا قرار دے دیا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بہترین مسلمان ہی وہ ہے, ایمان ہی وہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو آج تو آپ دیکھ لیں زبانیں اور ہاتھ جو ہیں وہ قتل کرنے پہ تلی ہوئی ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو بے عزت کرنے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی شہرت سے جیلس ہیں لوگ, یہاں پہ ایک دوسرے کو گرانے اور ہرانے میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس کی جان کے دشمن بن گئے ہیں. آپ میرے ساتھ ہی دیکھ لیں کہ میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اس ٹائم لوگ. میرے گھر تک پر جو ہے وہ حملے کروائے گئے ہیں. میرے آفس سے آتے ہوئے مجھ پر جو ہے وہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جیلسی ہے, یہ حسد ہے. جن لوگوں کو میں نے انٹرویوز نہیں دیے, جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھی نہیں, وہ میرے ساتھ جو ہے وہ گرج نکالنا شروع کر دیتے ہیں. جن لوگوں کو میں نے انٹرویوز کے لیے انکار کر دیا وہ میرے خلاف خبریں لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کا معاشرہ ہے. یہاں پہ آپ ادب اور صبر کا سہارا کیوں نہیں لیا آپ نے؟ میں نے ادب اور صبر کا سہارا لیا, میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے اپنا سارا کام مکمل کیا, انہوں نے میرے خلاف پورا پروپیگنڈا کیا. میں نے قانونی راہ اختیار لی, میں نے خاموشی اختیار کی, کوئی شور نہیں مچایا. کسی جگہ پر آپ میرا کوئی جو ہے وہ بات نہیں سنیں گے, لیکن آپ میری ایک پریس کانفرنس ضرور دیکھیں گے ہر جگہ جو ملینز پہ گئی ہے. اور اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ میرے وکیل صاحب بیٹھے ہیں, اور میں نے باقاعدہ طور پہ اس یوٹیوبر اور ان جو ہے وہ ٹک ٹاکرز کے حوالے سے جو ہے بات کی ہے کہ جو میرے اس ٹائم جو ہے وہ جانی دشمن بنے ہوئے ہیں, جو میری جان کے پیچھے پڑے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب اکٹھے ہو کے ہم, کیونکہ پاکستان میں ہیں ہم, ایک قوم ہے, ہم اسی طرح کا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے رہیں گے تو یہ تو جنگ نہیں ختم ہوگی. بالکل ایسے ہی. اور یہ جنگ اگر ایسے ہی رہی تو اور معاشرہ بگڑتا جائے گا. نو صاحب آپ کیا کریں گے کہ دیکھیں آپ کیا کریں گے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی جان کا دشمن بن جائے, آپ اس ٹائم کیا میں کیا کر سکتی ہوں؟ کل کو کوئی مجھے گولی مار جاتا ہے, مجھے قتل کر دیا جاتا ہے, یہ میں جو ہے وہ زندہ نہیں بچتی, تو ظاہر ہے میں اپنے گھر کی خود کفیل ہوں. میں ایک واحد سہارا ہوں اپنے گھر کا کہ جس نے جو ہے وہ اپنے گھر کو لے کے چلنا ہے. تو اگر ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے, یہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے, ایک عورت سے ڈرتے ہیں, میرے الفاظ سے ڈرتے ہیں. آپ کے خیال میں ایک صحیح مرد کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے اور ایک صحیح عورت کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ اختصار سے بتائیے, پھر میں نے آپ کا پیغام بھی لینا ہے. جی, ایک صحیح مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ہر مشکل وقت سے اس کو پروٹیکشن دیتا ہے, بچاتا ہے, 4 بندوں کے آگے اپنی بیوی کو ذلیل نہیں کرتا, بلکہ اگر وہ اس سے کوئی تکلیف یا پرابلم بھی ہو تو 4 بندوں کے سامنے اس کی عزت رکھتا ہے. یہ مرد ہوتا ہے. وہ مرد نہیں ہوتا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کی تذلیل کرتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے, وہ مرد نہیں ہوتا. مرد کو اگر محافظ بنایا ہے تو محافظ گھر کی اور عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں, لوٹتے نہیں ہیں. تو یہ جو محافظ ہیں, جو مرد, میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں, جنہوں نے اپنے گھروں کو اور باہر عورتیں جو ان کے ساتھ کام کرتی ہیں انہیں عزت دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں. میں صرف وہ مرد نہیں ہے کہ جو اپنی بیوی کو عزت دے اور باہر آ کے عزت نہ دے. باہر کی جو عورتیں آپ کے ساتھ کام کرنے والی ہیں, آپ کے ساتھ چلنے والی ہیں, وہ بھی آپ کی بہن بیٹیوں جیسی ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی کولیگز ہیں. ان کا بھی اتنا ہی اختیار ہے عزت پہ جتنا آپ کے گھر میں بیٹھی اس عورت کا اختیار ہے کہ جسے آپ نے عزت دینی ہے. قرآن کہہ رہا ہے, تو قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دوسرے کی بہن بیٹی کی بھی عزت رکھو اور کسی کے بارے میں جو ہے وہ غلط بات نہ کہو. یہ ہے اچھا مرد. اب اچھی عورت کیا ہے, بہترین جو ہے وہ عورت کیا ہے؟ وہ عورت جو گھر میں ٹھہری رہے, اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, جو اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے, اپنے شوہر سے محبت سے پیش آئے, ادب اور لحاظ اور اس کی زبان میں شائستگی ہو. یہ ہے اچھی عورت جو اپنے گھر کو بنا سنوار کے رکھے, اپنی ذات کو بنا سنوار کے رکھے, اپنے شوہر کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے, 4 بندوں میں اپنے شوہر کی غلط بات نہ کرے. اگر اس کا شوہر غلط بھی ہو, اگر اس کا شوہر غلط کر بھی رہا ہو, تو لوگوں میں بیٹھ کے اس کی تذلیل نہ کرے. یہ ہے اچھی عورت. وجود زن سے ہے
वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। बिलाशुबा पाकिस्तानी माशरा मर्द और औरत के साथ ही एक तश्कील पाता है। कुछ खामियां होती हैं हर माशरे में और कुछ खूबियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे माशरे में बहुत सी अच्छाइयां हैं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला जो मुल्क है, इसमें ख़वातीन को बहुत ही हकूक़ दिए गए। अगर हकूक़ की बात करें तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की बात करेंगे, अगर हम हकूक़ की बात करें तो बीबी फातिमातुज़ ज़हरा की बात करेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जो है अपनी बीवियों के साथ सलूक किया, क्या कमाल का जो है वो मंजरनामा था। बल्कि पाकिस्तान जो बना उसमें औरतों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। ये औरतें पाकिस्तान का सरमाया हैं और ये मर्द जो है वो पाकिस्तान की आन और शान है। डॉक्टर नबीहा अली खान ये जो इस वक्त जंग लड़ रही हैं मर्दों की भी और औरतों की भी, ये एक जिहाद है। डॉक्टर साहब कोई जाते जाते पैगाम दीजिए। पैगाम यही दूंगी कि आखिरी दम तक अपने घर बसाने की कोशिश करें, घरों को उजड़ने से बचाएं। घर बड़ी नेमत है, घर औरत और मर्द की मोहब्बत से बनता है। मियाँ बीवी के लिए ये माशरा जो है वो तश्कील दिया गया, अल्लाह का पसंदीदा तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। खुदा के लिए इस रिश्ते को बचा के रखें आखिरी दम तक, अपने बच्चों की खातिर, उनके मुस्तकबिल की खातिर, उनको साइकोलॉजिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की खातिर कभी भी बच्चों के सामने लड़ाई मत करें। बच्चों को ये एहसास ना दिलाएं कि मेरा बाप जो है वो मेरी माँ की तजलील करता है और मेरी माँ जो है वो मेरे बाप की तजलील करती है। जब आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे, आपका घर पुरसुकून रहेगा। चाहे आप दोनों को एक दूसरे से इख्तलाफ कितने ही क्यों ना हो, हर जगह होते हैं, इख्तलाफ रखें, दुश्मनी ना रखें, दुश्मनी पे ना उतरें, अपने घर बसाएं। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अपने बच्चों को अदब सिखाइए। यकीन जानिए अदब में इज्जत है, मोहब्बत है, शोहरत है, दौलत है, और अदब जो है वो औलिया अल्लाह, बुजुर्गों और नेक लोगों से मिलता है। आपका शुक्रिया।